डियर पार्टिसिपेंट्स, सेल्फ मास्टरी कोर्स की इस यौमिया क्लास के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस कायनात का निज़ाम कुछ इस तरह का बनाया है कि कोई भी इंसान खा वो कितना ही जीनियस माइंड क्यों ना हो, वो अकेला कोई बहुत बड़ा मार का सर अंजाम नहीं दे सकता। इंसानियत की पूरी तारीख जो है ना, वो इस हकीकत की गवाह है। दुनिया के अंदर आपको जितने भी बड़े बड़े कारनामे नज़र आ रहे हैं, चाहे बज़ाहिर फ्रंट पर एक बंदा नज़र आ रहा हो, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई और लोगों का तावन किसी ना किसी शक्ल के अंदर शामिल होता है। अब आप सेल्फ मास्टरी को देख लें, आप फ्रंट पे बोलते हुए तो मुझे देखते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा कुछ ना कुछ तो शायद होगा भी, कुछ शायद ना भी हो, कि कितने लोगों का किस किस रंग के अंदर एक रोल है जो होता है। तब जाकर ये जो है गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है और उसके बाद अगले तमाम मराहल में से गुजरती है। यही मामला हर जगह पर है, फितरत के सारे निज़ाम के अंदर ऐसा ही है मामला। कोई भी चीज़ अकेली अपनी ज़ाती हैसियत में बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखती। मसलन एक ईंट है ना पड़ी हुई, कोई भी बंदा आए और उसको उठाकर इधर से उधर रख सकता है। वही ईंट जब दीगर ईंटों के साथ मिलकर एक दीवार की शक्ल में मजबूती इख्तियार कर लेती है, तो फिर किसी के बस में नहीं होता है कि ऐसे आए और उठाकर ईंट को उधर से उधर रख दे। इसी तरह एक मशीनरी के अंदर हजारों पुर्जे होते हैं, छोटे बड़े, और तमाम पुर्जे जब अपना अपना काम सही अंजाम दे रहे हों तब वो कारकर्दगी मार्ज़े वजूद में आती है। अगर एक छोटा सा पुर्जा फर्ज करें एक नट भी ढीला हो जाए तो बाज़ औक़ात बड़े बड़े पुर्जों की कारकर्दगी पर वो भी असरअंदाज होता है। ऐसे ही किसी भी खेल के मैदान में देखें, मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी जब मिलते हैं, क्रिकेट में ले लें, हॉकी में ले लें, फुटबॉल में ले लें, तब जाकर अच्छा खेल मार्ज़े वजूद में आता है। तो ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही मामलात चलते हैं कि इज्तिमाइयत से ही सारे कारनामे मार्ज़े वजूद में आते हैं। यही वजह है कि इस्लाम इज्तिमाइयत पर बहुत ज़ोर देता है। कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर आपस में मुत्तहिद हो जाओ और आपस में तफरके में ना पड़ो। इसी तरह फरमाया व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तकवा के कामों के अंदर एक दूसरे की हेल्प किया करो, मुआवनत किया करो। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अलैकुम बिल जमात, तुम्हारे ऊपर लाजम है कि इज्तिमाइयत के साथ जुड़े रहो, खाम खा छोटे छोटे इख्तलाफात की बना पर अलग ना हुआ करो और तफरके में ना पड़ा करो। और सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आल जमात मंबा अल बरकात, कि जो जमात होती है ना, एक इज्तिमाइयत होती है, वो बरकतों का मंबा होती है। आप नमाज बाजमात को देख लें, बाजमात नमाज हुज़ूर अलैहि सलाम के फरमान के मुताबिक 27 या 25 दर्जे एक आम जमात से नमाज से बेहतर है। नमाज तो वही है, वहाँ जाकर आपकी एक्स्ट्रा मेहनत कौन सी है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कितने गुना उसका सवाब जो है आगे बढ़ जाता है, जस्ट इज्तिमाइयत का हिस्सा होने की बना पर। वासिफ साहब ने कहा कि हम ख्याल लोग जब हम सफ़र बन जाते हैं ना, तो फिर मंजिलें आसान हो जाया करती हैं। चुनाचे कोई भी बड़ा कारनामा आपने सर अंजाम देना है तो इज्तिमाइयत का हिस्सा बनकर जो नताइज आप ले सकते हैं, इंडिविजुअली वो ज़रा मुश्किल होते हैं। दूसरी बात यह है कि इंसान ज़िंदगी में जितने भी उलूम फ़नून सीखता है, उलूम फ़नून ज़िंदगी के अंदर जितने भी सीखता है, उसके अंदर आम तौर पर किसी न किसी उस्ताद, किसी न किसी मेंटोर, किसी न किसी कोच और गाइड की ज़रूरत होती है। पूरी इंसानी तारीख का ये भी तजर्बा है। कोई भी फ़न आपने सीखना है, ड्राइविंग सीखनी है, तैराकी सीखनी है, कोई और फ़न सीखना है, कोई इल्म सीखना है, आम तौर पर किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। और यही मामला आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंसदान बनना है, वकील बनना है, हर जगह के ऊपर जो कुछ भी आपने बनना है, आपको किसी न किसी अदारे के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी उस्ताद ट्रेनर के सामने बैठना होगा
اور یہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے ذمرے میں بھی اپنایا۔ آپ دیکھیں آغاز تاریخ سے لے کر ساری انسانی تاریخ کے دوران کیا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف کتابیں بھی آتی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ بندے بھی آتے رہے جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد پیغمبری کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب کتاب چل رہی ہے وہی کی وہی، اور آگے پھر حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر اب نبی تو کسی نے نہیں آنا، لیکن غیر نبی حضور علیہ السلام کی اتباع میں اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بہت ضروری ہے۔ یہ تیسری بات میں اب کر رہا ہوں، ابھی ان تین کو نکال کر ایک نتیجہ نکالتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی فن کو علم کو سیکھنے کے لیے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بہت ضروری ہے۔ سوئمنگ پر تیراکی پر آپ 100 کتابیں پڑھ لیں، پریکٹیکل اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد تیر کر دکھائیں آپ۔ اسی طرح آپ دیکھیں سائنس کے سبجیکٹس کو ہم پڑھتے ہیں کالجوں کے اندر، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو ساتھ ہی ساتھ ادھر کلاس کے اندر لیکچر ہوتا ہے، ادھر ساتھ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مسٹ ہوتی ہیں، پریکٹیکل کے بغیر تھیوری اکیلی بہت بڑے نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کی ایڈوانسمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو دیز آر ایکول ٹو سیلف ماسٹری کورس۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر اس تینوں ہی چیزیں جمع ہیں کہ نہیں، مینٹورشپ بھی ہے، ایک اجتماعیت بھی ہے، اور تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہے۔ یہ ایکشن پلان کیا ہے، لائحہ عمل کیا ہے۔ تو غنیمت سمجھیں ان موقعوں کو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی کریکٹر بلڈنگ کے لیے غنیمت سمجھیں، یقین کریں۔ دیکھنے میں جو بات کر رہا ہوں آپ کی عقل اس بات کو مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی، آپ کا مشاہدہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ جو تین ابتدائی چیزیں میں نے قانون بیان کیے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ تینوں چیزیں سیلف ماسٹری کے اندر جمع ہیں کہ نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو مس ہو۔ اسی لیے تو مجھے اس کے نتائج کے پیدا ہونے پر اتنا یقین ہوتا ہے جتنا رات کے جانے کے بعد دن کے آنے پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون ہیں، ضابطے ہیں، فارمولے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ سیلف ماسٹری کا کام اللہ کے فضل و کرم سے ہر آنے والے دن میں پہلے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 21ویں بیچ کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی بنا پر باہر نکال دیا گیا، ریموو کر دیا گیا وائلیشن کی بنیاد پر۔ اس کے بعد بھی آج کے دن تک اس 21ویں بیچ کے اندر تقریباً 150 یا اس سے پلس لوگ موجود ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہر آنے والے بیچ کے اندر پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اتنے سارے لوگوں کے کئی مسائل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک مرکزی ایڈمن جو ہے چند لوگوں پر مشتمل وہ ساری چیزوں کو سیٹل نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے اس معاملے کو کام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر پارٹیسپینٹس کو ڈیوائیڈ کر کے ان کو سرکل کا نام دیا گیا، اور عام طور پر 10 افراد پر مشتمل ایک سرکل ہوتا ہے۔ تو سرکل کو پھر آگے چلانے کے لیے ایک جو ذمہ دار مقرر کیا گیا اس کو سرکل گائیڈ کا نام دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا میلز کے اندر الگ ہیں، فیمیلز کے الگ سرکل گائیڈز ہوتے ہیں، اور سرکل الگ الگ بنے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سرکل گائیڈ ہیں یہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، کوئی آمر نہیں ہے، کوئی آپ پر ایسے کو حاکم نہیں مسلط کر دیے گئے۔ یہ کیا ہے، یہ آپ کے معاون ہیں، آپ کے مددگار ہیں، اور آپ کے فیسیلیٹیٹر ہیں، سہولت کار ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے۔ ایک طرف آپ کی شکایتیں ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے جائز مطالبات اوپر تک پہنچاتے ہیں، اور دوسری طرف سے اوپر والوں سے کئی جگہوں پہ رائتیں بھی لیتے ہیں کہ جو فلاں میرا ممبر ایسے ہے، اس کی یہ فلاں مجبوری ہے، اور دوسری طرف اوپر والوں کی طرف سے آنے والی جو ہدایات ہوتی ہیں ان کو بھی بڑے سافٹ انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں، گویا ایک برج کا کام کرتے ہیں، ایک پل کا کام کرتے ہیں، اور بڑا زبردست فنکشن ہے یہ۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے رہتے ہیں، انسپائریشن بھی دیتے رہتے ہیں، گاہے بگاہے آپ کو ایک حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹیبلٹی سرکل بھی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا لیول وہ ہے نا جو مرکزی سطح پر ہے، جہاں سارا کچھ ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ رزلٹ کمپائل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نچلے درجے کے اندر آ کر پھر یہ ایک نچلی سطح پر یہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی سرکل بھی ہے، جہاں آپ سے گاہے بگاہے پوچھ بھی لیا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کئی مرتبہ انسان کی انا آڑے آ جاتی ہے، وہ آ کر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جی لو جی یہ ہم سے کوئی زیادہ بہتر ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا بھی ہے کہ جو جس سرکل کے اندر آپ کو رکھا گیا ہے اس کا جو گائیڈ ہے، عین ممکن ہے آپ کا اپنا علم اس سے زیادہ ہو، اور عین ممکن ہے آپ اس سے زیادہ متقی ہوں، تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ جی یہ ہم سے کوئی زیادہ بہتر ہیں، تو یہ ہماری سرکل کی ہیڈ کیوں ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، کیوں ہے؟ یہ جو انانیت ہے نا، یہ آتی کہاں سے ہے؟ شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ پہلے دن شیطان خود اسی حربے سے ٹریپ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا چونکہ اللہ کا حکم تھا۔ تو شیطان نے کہا نو، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اچھا، شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، اللہ نے آگے جس کو سجدہ کرنے کو کہا اس سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا ہے سجدہ کرنے کے لیے، اس نے کہا میں تیری ذات کو جتنے سجدے کہتا کر دیتا ہوں لیکن اس کو نہیں کرنا۔ خدا نے کہا مجھے یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے سجدہ۔ ہمارے ہاں بھی ایک دو مرتبہ ایسے ہوا، ایسی مثالیں ہمارے ہاں ہے کہ ایک کسی نے کہا کہ جی میں سر کی ہر بات مانوں گا یا مانوں گی، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کسی سرکل گائیڈ کو ماننے، مجھ تک یہ بات پہنچائے گی۔ میں نے کہا مجھے ایسی وفاداری قطعاً ایکسیپٹ نہیں ہے جو یہ کہے جی میں سسٹم کو، رول اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کروں گا تو میں سر کی بات مانوں گا یا مانوں گی۔ میں نے کہا فوری طور پر ان کو ریموو کریں۔ میری ذات سے کہیں زیادہ اہم ہے سسٹم کے ساتھ وفاداری، سسٹم کے رولز کو، ریگولیشنز کو فالو کرنا۔ آپ یہ دیکھیں نا، دنیا کے اندر کسی بھی سسٹم سے آپ نے استفادہ کرنا ہو تو اس کی یہ فنڈامنٹل شرط ہوتی ہے۔ آپ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں کے اندر پڑھے ہوں گے مختلف سطح پر، آپ نے دیکھا ہر جگہ پر ہر ادارے کے کچھ نہ کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جی میں نے اس سسٹم کے اندر رہ کر ان کو نہیں فالو کرنا تو آپ کو نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، ان کے بھی کچھ ایٹیکیٹس، کچھ مینرز، کچھ قواعد و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، تو وہاں بھی بندہ کہے جی میں نہیں فالو کرتا جی، یا میں فلاں رول کو فالو نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ایک بندہ ایک سسٹم سے استفادہ کرنا چاہے اور یہ کہے جی میں سسٹم کے قوانین کو نہیں مانتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں بھی مجھے گاہے بگاہے تھوڑا سا نا لفظی طور پر تو کم محسوس ہوتا ہے، بعض لوگوں کے طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ سرکل گائیڈ جو بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہم کو جواب دینے یا ان کو ان کی کوئی بات مانے یا نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں نے اس طرح کے کئی لوگوں کو ریموو کروایا اور آئندہ بھی ایسے ہونا ہے۔ لہذا میری آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیلف ماسٹری ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہاں آ کر ہماری زندگی کی کئی آوارگیاں ختم ہو گئی ہیں، ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن آنا شروع ہو گیا ہے، سکون آنا شروع ہو گیا ہے، ہماری زندگی ایک ٹریک پر چلنا شروع ہو گئی ہے اور اس کے اندر ڈے بائی ڈے کچھ بہتری آ رہی ہے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنا ہے، تو اس سے استفادہ کرنے کے لیے مسٹ ہے کہ سیلف ماسٹری کے اوپر سے لے کر نیچے تک جو قواعد و ضوابط بھی ہیں بشمول سرکل گائیڈز کے ان کو فالو کیا جائے۔ دیکھیں نماز با جماعت کے اندر کیا ہوتا ہے، جو امام ہم مقرر کرتے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں جو اس امام سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں اور زیادہ اس سے فہم و فراست اور بعض زیادہ متقی ہوتے ہیں،
लेकिन क्या होता है जब वो अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधता है, पीछे हाथ बांध देते हैं। जब वो रुकू में जाता है, रुकू में चले जाते हैं। पीछे कोई जितना मर्जी बड़ा मुफ्ती मुहद्दस हो, हत्ता कि कई दफ़ा उस्ताद पीछे खड़े होते हैं और उनका कोई शागिर्द आगे जमात करा रहा होता है, तो उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। यही कुछ किसी भी सिस्टम के अंदर, इज्तिमाइयत के अंदर करना होता है। अपनी अना जो है ना उसको एक तरफ रखना होता है। अगर बंदा कहे जी मैंने अपनी अना को साथ लेकर चलना है, तो फिर किसी भी सिस्टम से इस्तिफादा करना मुमकिन नहीं होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, थोड़े कहे को ज़्यादा समझें। थैंक यू वेरी मच।